सामीन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प उर्दू जासूसी कहानी जिसका नाम है स्पार्टर। ये स्नाइपर का पार्ट 2 है। आप सुन रहे हैं स्पार्टर की किस्त नंबर 37 और ये स्पार्टर की आखिरी किस्त है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आई होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुँच सके। अगले 2-3 दिनों में परमा के बुखार का जोर टूट चुका था। मुसलसल आराम ने उसके चेहरे की रौनक लौटा दी थी। रुखसारों की सुर्खी, आंखों की चमक, बातों की शौखी, तबस्सुम का तरन्नुम और सबसे बढ़कर जिंदा रहने की उम्मीद जो मुश्किलात का सामना करने का हौसला बख्शती है। अब्दुल खालिक की बीवी साजदा बेटी और बेटे से कभी कभार रात के वक्त गपशप हो जाती थी। उसकी बेटी परमा की हम उम्र थी। पहले ही दिन वो परमा से घुल मिल गई थी। इन हालात में ऐसे मुखलिस ख़ानदान की दस्तयाबी को अल्लाह पाक की गैबी मदद के अलावा कोई नाम नहीं दिया जा सकता था। इस दौरान मैंने अब्दुल खालिक से इर्द गिर्द के इलाके की खातिर खा मालूमात हासिल कर ली थी। धामन गांव के सबसे करीब सूरत था। ये साहली शहर है और बिल्कुल समुंदर के किनारे वाक़या है। अब्दुल खालिक से यह भी मालूम हुआ था कि हमारी तलाश में सरगर्दां टोलियाँ गाहे बगाहे वहाँ का चक्कर लगा जाती थी। धामन गांव के मज़ाफ़ात ही वो आखिरी मकाम था जहाँ हमारे होने के शवाहिद मिले थे। बस ने हमें जिस जगह उतारा था वहाँ से हम चारों अतराफ कोई भी सिमत इख्तियार कर सकते थे। अलबत्ता ज़्यादा गुमान सूरत शहर जाने का बनता था और इसकी वजह इसके अलावा कोई नहीं थी कि मुंबई से निकलने के बाद से हमारा रुख करीबन मुसलसल इसी तरफ रहा था। अब्दुल खालिक को मैं अजमालन अपनी कहानी सुना चुका था और उसका मशवरा यही था कि हमें वहाँ कुछ अरसा गुजारना चाहिए। मैं भी ज़्यादा नहीं तो हफ्ता डेढ़ वहीं गुजारने के हक़ में था। यूं हमारी तलाश की सरगर्मी में थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ ही जाना था। कब तक यहाँ पड़े रहेंगे? वहाँ आए 5वीं शब थी जब परमा ने आयशा वगैरह के जाने के बाद इस्तफसार किया। आपका क्या इरादा है? मैंने गेंद उसकी तरफ फेंकी। वो इत्मीनान से बोली, हम चाहते हैं जल्द अज जल्द पापा के पास पहुँच जाएं। मैंने कहा, जल्दी तो मुझे भी बहुत है, बस आपके सेहतमंद होने का मुंतज़िर था। वो शौक़ी से बोली, हम बिल्कुल ठीक हैं और अब अपना लिबास खुद तब्दील कर सकते हैं। मैंने बात बनाई, इसीलिए तो दोबारा साजदा खाला को जहमत नहीं दी। वो ज़ूम आइनी लहजे में बोली, अगर सोचते हो कि हम उस वक्त बेहोश थे तो आपसे ज़्यादा सादा शख्स शायद ही कोई होगा। मेरे चेहरे पर खफत नमूदार हुई। आप जानती हैं, बहालत मजबूरी मुझे वो कदम उठाना पड़ा था। वो इत्मीनान से बोली, हमने गिला तो नहीं किया, आपके मशकूर हैं, बल्कि सच कहें तो पापा के इंतखाब पर फ़ख्र करते हैं कि इन लम्हात में बड़ों बड़ों के कदम डगमगा जाया करते हैं और आपने खुद पर काबू रखा। मैंने कहा, इतनी बड़ी बड़ी बातें करना आपको नहीं जचता। लगता है राजकुमारी नहीं कोई बूढ़ी महारानी बोल रही हो। कहने लगी, हमने आपके सर में जग मारा था मगर आपने आज तक वजह नहीं पूछी। मुझे लगा वो मौजू तब्दील करने की कोशिश कर रही है। उसका साथ देते हुए बोला, इसमें पूछने की क्या बात है? यकीनन भागना चाहती थी और ये तो हर कैदी का बुनियादी हक होता है। उसने नफ़ी में सर हिलाया। हमने आपको पेशगी सज़ा दी थी क्योंकि जानते थे कि आप कुछ ऐसा ही करेंगे। ये कहकर वो मुसलसल हंसने लगी। मेरे होंठों पर भी मुस्कुराहट दौड़ गई थी। वो कुछ ज़्यादा ही बेतकल्लुफ़ी और बेबाकी का मुजाहरा कर रही थी। यकीनन ये पिछले दिनों की खिदमत का नतीजा था। जिस तरह उसे बचाने की कोशिश में मैं हलकान होता रहा था, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा करीबी ही कर सकता था, वरना मेरी बला से उसे कुछ भी हो जाता। मेरे लिए सबसे अहम मेरी अपनी जान होनी चाहिए थी। उसके तईं ऐसा सोचना जायज़ था। अलबत्ता हकीकत इसके बरक्स थी। वो बेचारी ये नहीं जानती थी कि एक पाकिस्तानी सिपाही के लिए सबसे पहले अपना मिशन होता है और उसके बाद उसकी जान का नंबर आता है। अच्छा, आराम करो। मैं अपने बिस्तर पर लेट गया। उसने नफ़ी में सर हिलाया। हमें नींद नहीं आ रही। यकीनन ये मेरा दर्द सर नहीं है। लिहाफ में सर करते हुए मैंने जान छुड़ाई कि पलवशे से मुलाकात का वक्त हुआ चाहता था। उसने अपने तईं धमकी दी, ये ना हो हम खफा हो जाएं। मैंने इत्मीनान जाहिर किया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2-3 आवाज़ें देकर वो भी लिहाफ में हो गई थी। मज़ीद 3 दिन वहाँ गुजारने के बाद हम जाने को तैयार थे। अलबत्ता उससे पहले चंद ज़रूरी इंतज़ामात कर लिए गए थे। 2 दिन पहले अब्दुल खालिक को माकूल रकम देकर मैंने मुंबई मेकअप का मखसूस सामान लाने भेजा था। धर्मू दादा के कारिंदे के बताए हुए मेकअप के सामान के ज़रूरी लवाजमात का नाम याद करने को मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ी थी। अब्दुल खालिक की कामयाब वापसी के बाद मैंने उसी दिन परमा का हुलिया तब्दील कर दिया। उसके सुनहरी बालों को काला कर दिया, सुर्ख व सफ़ेद रंगत को गहरा सांवला
اور شفاف گالوں پر چیچک کے داغ بنا دیے تھے۔ ستواں ناک کو سپرنگ ڈال کر موٹا کر دیا، جبڑوں کی ہڈی کو بھی گم شیٹ سے ابھار دیا تھا، سیاہ آنکھوں کو ویسے ہی رہنے دیا کہ مقامی لوگوں کی اکثریت کی آنکھیں سیاہ تھیں۔ آئینہ دیکھتے ہی وہ بگڑ گئی تھی۔ ہمیں ایسا بالکل نہیں دکھنا۔ بے وقوف نہیں بنتے۔ اسے جھڑک کر میں اپنا حلیہ تبدیل کرنے لگا۔ کلین شیو کر کے اپنا رنگ میں نے گہرا سیاہ کر دیا تھا، آنکھوں میں مخصوص محلول ڈال کر سفید ڈھیلوں کو ہلکا سرخ کر دیا تھا۔ سر کے بال میں ایک دن پہلے ہی عبد الخالق کے بیٹے اسحاق سے الیکٹرک مشین کے ذریعے چھوٹے چھوٹے کروا چکا تھا۔ ان بالوں کو متعلقہ لوشن سے چپکا کر ایسا کر دیا تھا کہ وہ مکرانیوں کی طرح گھنگرالے لگ رہے تھے۔ میری حیت قضائی دیکھ کر پرما کی برہمی دھیمی پڑی تھی۔ شام کو عبد الخالق اور اس کے بچوں نے بمشکل ہمیں پہچانا تھا۔ ہماری حالت پر وہ خوب ہنسے تھے۔ پرما ایک بار پھر بگڑ گئی تھی، مگر میں نے حالات سے ڈرا کر اسے خاموش کروا دیا تھا۔ ناشک شہر سے سورت جانے والی بسیں دھامن گاؤں کے درمیان سے ہر گھنٹے کے بعد گزرتی تھی، اور میں انہی میں سورت تک جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ سورت وہاں سے 30-35 کلومیٹر کے بقدر تھا۔ دن بھر لوکل ٹریفک بھی ملتی تھی، مگر میں نے لوکل بس میں سفر سے احتراز برتا تھا کہ لوکل بسوں میں اکثریت مقامی افراد کی ہوتی ہے، جو ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں اور نئے چہرے کو دیکھ کر وہ چونک سکتے تھے۔ گو اس کا بہت زیادہ امکان نہیں تھا، لیکن احتیاط برتنے میں زیادہ بہتری تھی۔ رخصت ہونے سے قبل پرما نے قیمتی لاکٹ اتار کر عائشہ کے گلے میں ڈالتے ہوئے کہا، یہ بہت قیمتی ہے، اس میں خالص ہیرا جڑا ہے، اسے بیچ کر تم اپنی میڈیکل کی تعلیم کے اخراجات آسانی سے پورے کر لو گی۔ عبد الخالق نے جلدی سے انکار کرنا چاہا۔ نہیں بیٹی، اس کا باپ ابھی زندہ ہے۔ اور پرما قطع کلامی کرتے ہوئے بولی، انکل ہم جانتے ہیں، مگر ہماری خوشی اسی میں ہے کہ عائشہ کی تعلیم کے اخراجات ہم برداشت کریں۔ اگر انڈیا چھوڑ کر جانا نہ ہوتا تو کوئی اور طریقہ اختیار کرتے، مگر اب مجبوری ہے، اور اسے اپنی توہین نہ جانیے گا۔ عبد الخالق نے چپ سادھ لی تھی، البتہ ہلکی سی خفت اس کے چہرے پر نمودار ہو گئی تھی۔ البتہ ساجدہ خالہ کے چہرے پر مسرت پھیل گئی تھی۔ عائشہ سے گپ شپ کے دوران پرما کو معلوم ہوا تھا کہ وہ ایف ایس سی کے بعد تعلیم کو خیر بات کہنے والی ہے، کیونکہ اسے ڈاکٹر بننے کا شوق تھا، اور عبد الخالق کے پاس اتنی رقم موجود نہیں تھی کہ میڈیکل کی تعلیم کے اخراجات برداشت کر پاتا۔ عائشہ کے لیے اپنے قیمتی لاکٹ کی قربانی دینا یقیناً اس کا اچھا فعل تھا۔ سونے کی زنجیر میں جڑے ہیرے کی قیمت لاکھوں میں تھی، جو پرما نے بے پرواہی اور خوش دلی سے اپنی میزبان کے حوالے کر دیا تھا۔ یہ ظاہر کرتا تھا کہ وہ صرف نام کی راجکماری نہیں تھی، وسیع قلب بھی رکھتی تھی۔ میں نے الوداعی معانقے کو بازو پھیلائے، تبھی عبد الخالق نے کہا، بیٹا برا نہ مانو تو ایک مشورہ دوں گا۔ بولیں چچا جان۔ ان سے معانقہ کر کے میں پیچھے ہٹا۔ کہنے لگے، آپ کے کہنے کے مطابق دشمن کا زور بھی اسی جانب ہے جدھر آپ کا رخ ہے، تو ممبئی کیوں نہیں چلے جاتے؟ وہاں سے بھی تو بیرون ملک بھاگا جا سکتا ہے۔ میرے دماغ کو جھٹکا لگا تھا۔ اس کا مشورہ رد کرنے کے قابل نہیں تھا۔ بلا شبہ دشمنوں کا پورا زور اسی جانب تھا۔ نہ جانے دشمنوں کی نظر میں میری منزل کیا تھی۔ البتہ ممبئی سے نکلنے والے دونوں بڑے راستوں، یعنی ممبئی آگرہ نیشنل ہائی وے اور ممبئی دہلی ہائی وے پر آگے کی جانب مسلسل رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی تھیں، گویا انہیں ہمارے ممبئی واپس لوٹنے کی ذرا بھر امید نہیں تھی۔ میرے چہرے پر تذبذب دیکھتے ہوئے اس نے مکر کر کہا، میری سمجھ میں تو یہی آتا ہے کہ دشمنوں کو اس جانب خوار ہونے دو اور ممبئی جا کر دوبارہ کوشش کرو۔ میں متبسم ہوا۔ آپ کو یہ مشورہ پہلے دینا چاہیے تھا۔ وہ ہلکی سی خفت سے بولے، ایک دم ہی سوجا ہے تو اگل دیا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے پرما کو دیکھا۔ اس نے بے پرواہی سے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، ہم کچھ نہیں جانتے۔ میں نے پوچھا، آپ کا کریڈٹ کارڈ کہاں ہے؟ میں اس کے پاس کریڈٹ کارڈ دیکھ چکا تھا، بلکہ ایک دو بار اس نے استعمال کی بھی دعوت دی تھی، مگر کریڈٹ کارڈ کو استعمال کرنا اپنی لوکیشن ظاہر کرنا تھا، اسی وجہ سے سختی سے منع کر دیا تھا۔ اس نے کوٹ کی جیب سے کریڈٹ کارڈ نکال کر میری آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ کارڈ لے کر میں نے پاس ورڈ پوچھا، جو اس نے فوراً بتا دیا۔ میں عبد الخالق کی طرف متوجہ ہوا۔ چچا جان، اگر آپ تھوڑی سی ہمت کا مظاہرہ کریں تو ہماری نصف مشکلات کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ اس نے حیرانی ظاہر کی۔ کچھ سمجھا نہیں بیٹا۔ اگر کل سورت جا کر آپ اس کارڈ کو اے ٹی ایم مشین میں استعمال کر لیں تو دشمن کو ہماری صورت میں موجودگی کا یقین ہو جائے گا، اور وہ اپنی ساری توجہ ادھر ہی مرکوز کر دے گا۔ یوں ہمیں ممبئی میں کم خطرات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس نے پوچھا، کارڈ کو استعمال کرنے میں کوئی خطرہ ہے؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اگر بے احتیاطی کرو گے تو یقیناً ہوگا، اور احتیاط برتوں تو؟ میں اطمینان سے بولا، پھر 0% بھی خطرہ نہیں۔ ٹھیک ہے، اس نے رضامندی ظاہر کی۔ اسحاق نے پیشکش کی،
ابو جان کی جگہ اگر میں چلا جاؤں؟ ساجدہ خالہ نے فوراً ڈانٹا، تم رہنے دو۔ میں نے بھی ساجدہ خالہ کی ہاں میں ہاں ملائی۔ نہیں یار، چچا جان ہی ٹھیک رہیں گے۔ عبد الخالق چچا مستفسر ہوا، آپ احتیاط بتا رہے تھے۔ میں نے مختصر الفاظ میں ہدایات دیں۔ کسی رش والی جگہ پر اے ٹی ایم مشین تاڑنی ہے، وہاں سیکیورٹی کیمرے کی غیر موجودگی کا یقین کر لینا۔ اگر کیمرہ موجود ہو تو اے ٹی ایم کیبن میں داخلے سے پہلے چہرے پر مفلر لپیٹ لینا تاکہ آپ کی پہچان نہ ہو سکے۔ 50,000 روپے نکال کر وہاں سے غائب ہو جانا، کارڈ کو کسی گندے نالے میں پھینک دینا اور پہلی فرصت میں لوٹ آنا۔ اس نے دلچسپی سے پوچھا، ان 50,000 کا کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا لگایا، ساجدہ خالہ کو اچھی سی شاپنگ کروا دینا۔ اس نے خیال ظاہر کیا، ویسے بظاہر تو مجھے کوئی خطرہ نظر نہیں آ رہا۔ کریڈٹ کارڈ کے استعمال ہوتے ہی تمام ادھر متوجہ ہو جائیں گے۔ اب کریڈٹ کارڈ کے استعمال کی خبر ان تک کتنی دیر میں پہنچتی ہے، اس بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اگر ان تک کریڈٹ کارڈ کے استعمال کے اگلے منٹ بھی خبر پہنچ جائے تب بھی اپنے آدمیوں کو اس اے ٹی ایم مشین تک پہنچنے کے احکامات جاری کرنے اور متعلقہ افراد کے وہاں پہنچنے تک آپ دھامن پہنچ چکے ہوں گے یا پہنچنے والے ہوں گے، اور یاد رہے کہ کارڈ کو کسی نالے وغیرہ میں پھینکنا نہ بھولنا۔ ٹھیک ہے، اس نے خوش دلی سے سر ہلا دیا۔ میں نے پوچھا، اب یہ بتائیں کہ ممبئی کی گاڑی اس وقت مل جائے گی؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ سورت سے ہر گھنٹے 1.5 گھنٹے بعد ممبئی کی گاڑی چلتی ہے۔ میں نے کہا، تو ہم ابھی روانہ ہوتے ہیں، آپ کل صبح ہی سورت کا رخ کرنا۔ رخصت لینے سے پہلے میں نے عبد الخالق کو چند اور مفید مشورے دیے اور وہاں سے نکل آئے۔ انہوں نے اسحاق کو ہمارے ساتھ بھیجنے کی کوشش کی مگر میں نے انکار میں سر ہلا دیا۔ میرے لیے ان کی بتائی ہوئی معلومات ہی کافی تھیں۔ ہم دیہاتی لباس میں تھے۔ کلاشنکوف میں نے 2 دن پہلے ہی عبد الخالق کے گھر کے صحن میں دفنا دی تھی کہ اس کی ضرورت باقی نہیں رہی تھی۔ البتہ پستول ہمارے پاس موجود تھے۔ دھامن گاؤں کے قریب ایک بڑی سڑک تو ممبئی دہلی ہائی وے تھی جہاں سے ہم ہو کر آئے تھے۔ وہ قریباً دھامن گاؤں سے کوئی 4-5 کلومیٹر شرقی جانب تھی۔ دوسری سڑک گاؤں کے غربی جانب تھی اور تقریباً گاؤں کے درمیان میں سے گزر رہی تھی۔ وہ بھی آگے جا کر ممبئی دہلی ہائی وے سے مل جاتی تھی۔ ویسے تو وہاں سڑکوں کا جال بچھا ہوا تھا مگر اس کی تفصیل مجھے معلوم نہیں اور نہ جاننے میں دلچسپی ظاہر کی تھی کہ ہماری منزل فی الحال ممبئی تھا۔ بس اڈے پر چند اور سواریاں بھی نظر آئی تھیں۔ میں نے ممبئی کے 2 ٹکٹ لیے اور ہم انتظار گاہ میں بیٹھ گئے۔ 9 بجے گاڑی نے آنا تھا، چند ہی منٹ رہتے تھے۔ بس وقت پر پہنچی تھی، سواریوں میں ہلچل مچی اور تمام لوگ بس کی طرف بڑھ گئے۔ ہمیں آخری سیٹیں ملی تھی۔ بس روانہ ہوئی۔ میں مختلف اندیشے دل میں پالے بظاہر بے پرواہ مگر در حقیقت چوکنا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ 1-2 جگہوں پر سرسری چیکنگ ہوئی لیکن کوئی حادثہ پیش نہیں آیا۔ خیریت سے ممبئی پہنچ جانا اندازوں کے برخلاف نہیں تھا۔ ہم تقریباً 1:30 بجے ممبئی پہنچ گئے تھے۔ پرما تو سیٹ سے ٹیک لگا کر اچھی خاصی نیند لے چکی تھی لیکن میں نے ایسی کوشش نہیں کی تھی۔ سجاتا دیدی کے ہاں چلیں گے؟ بس اڈے سے باہر آتے ہوئے اس نے پوچھا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا اور موبائل فون نکال کر اس نمبر پر کال ملائی جو میں وشواس سنگھ کو دے کر آیا تھا اور جس پر آخری بار پریتو بھابھی سے پیغامات کا تبادلہ ہوا تھا۔ پریتو بھابھی نے کہا تھا کہ وشواس سنگھ کی آمد تک نمبر نے بند ہونا تھا۔ گھنٹی جاتے ہی میں نے سکون کا سانس لیا تھا۔ 2-3 گھنٹیوں کے بعد ہی وشواس سنگھ کی خمار آلود مگر خوشی سے بھرپور آواز سنائی دی۔ زندہ ہو؟ یقیناً اس موبائل پر صرف میری ہی کال نے وصول ہونا تھا، تبھی اس نے تعارف نہیں مانگا تھا۔ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے۔ سانچ کو آنچ کیا، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، اور جس کا کوئی نہیں اس کا خدا ہوتا ہے۔ وشواس سنگھ قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، رب دے واسطے چپ کر جا۔ جواب تو بنتا ہے اور سکھ کو سمجھانا اتنا آسان بھی نہیں ہوتا۔ کہاں سے بات کر رہے ہو؟ آخری اطلاعات تک تمہیں ریاست گجرات میں دیکھا گیا تھا۔ سکرواڑی بس اڈے سے باہر نکل رہا ہوں۔ وہ خوشی سے چیخا، یہ مذاق کا وقت نہیں۔ سکھوں سے مذاق کوئی احمق ہی کرے گا اور میں خود کو اچھا بھلا عقل مند سمجھتا ہوں۔ وہ کھل کھلا کے ہنسا، یار اتنی بڑی خوشخبری سننے کے بعد تمہاری کوئی بھی بکواس بری نہیں لگ سکتی، تو بتاؤ کیا کروں؟ وہ غصے سے بولا، بے شرم، میری تو خیر ہے، اپنی پریتو بھابھی کا گھر بھی بھول گیا؟ احمق سردار، بہنوں کے گھر بھائیوں کو نہیں بھولتے، میں صرف خطرے کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ آج کل ممبئی میں کتے بلے خال خال ہی نظر آتے ہیں، البتہ سوروں کی کوئی کمی نہیں۔ کتے وہ ایجنسی والوں کو کہتا تھا، سور پولیس والوں کو اور بلونگڑے ڈاکوؤں کو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم آ رہے ہیں، اور رابطہ منقطع کر دیا۔ پرما مستفسر ہوئی، کون تھا؟ ایک دوست ہے، مختصر الفاظ میں کہتے ہوئے میں ٹیکسی کی طرف بڑھ گیا۔
تھوڑی دیر کے بعد ہم ممبئی کے مضافات کی طرف روانہ تھے۔ ٹیکسی کو میں نے وشواس سنگھ کی حویلی سے کافی پہلے رخصت کر دیا اور آگے پیدل ہی بڑھ گیا۔ فرلانگ بھر چلتے ہی پرما پوچھنے لگی کتنی دور جانا ہوگا؟ میں اطمینان سے بولا 1.5 کلومیٹر مزید چلنا پڑے گا۔ اس نے منہ بنایا، ٹیکسی میں چلے جاتے تو کیا قیامت ٹوٹ جاتی؟ میں طنزیہ انداز میں بولا اتنی جلدی بھول گیا ہے کہ کیا قیامت ٹوٹ سکتی ہے؟ وہ صورت سے بولی برائے مہربانی منہ سے برے شبد نہ نکالا کریں، آپ کے اندیشے حقیقت میں ڈھلنے کو دیر نہیں کیا کرتے۔ احتیاط کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ موضوع تبدیل کرتے ہوئے وہ شوخی سے بولی یہ وہی دوست ہے جس کے چہرے پر آپ نے ہماری وجہ سے تھپڑ رسید کیا تھا؟ میں نے نفی میں سر ہلایا، وہ دوست نہیں تھا۔ وہ شرارت سے بولی اپنی محبوبہ سے بھی آپ ہماری وجہ سے جھگڑتے رہے۔ لورا براؤن میری دوست تھی۔ اس نے تیکھا انداز اپنایا۔ ہمیں تو نصیحتیں جھاڑتے تھے کہ لڑکیوں کے دوست نہیں سہیلیاں ہوتی ہیں، اور خود لڑکیوں سے دوستی کا فخریہ اعلان کر رہے ہو۔ میں سنجیدگی سے بولا آپ کی بات سے سر موا اختلاف نہ کرنے کے باوجود حقیقت یہی ہے جو بیان کر چکا ہوں۔ صرف لورا براؤن ہی نہیں، ایک امریکن لڑکی جینیفر ہینسلے بھی میرے دوستوں کی گنتی میں سر فہرست ہے، اور اس کی وجہ وہ بھی سنجیدہ ہو گئی تھی۔ میں نے بے بسی ظاہر کی، نہیں جانتا، اور سچ کہوں تو جینی لورا سے بھی خوبصورت ہے۔ مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی مگر میں نے انکار کر دیا۔ اس نے معنی خیز انداز میں پوچھا وجہ کیا ہے جناب جو اتنی خوبصورت لڑکیوں کو انکار کرنا پڑا؟ میں اطمینان سے بولا پلوشا۔ کیا؟ ہم سمجھے نہیں۔ وہ حیران رہ گئی تھی۔ آپ نے وجہ پوچھی تھی نا، وہی بتائی ہے۔ اس نے الجھن آمیز لہجے میں پوچھا پلوشا کون ہے؟ میں وارفتگی سے بولا میرے لیے تو میرا سب کچھ ہے، اور لوگوں کے نزدیک میری بیوی ہے۔ آپ شادی شدہ ہیں؟ قدم روکتے ہوئے اس نے حیرانی ظاہر کی۔ میں اطمینان سے بولا ایک نہیں دو۔ اس کی حیرانی سوا ہوئی۔ ہم سمجھے نہیں۔ میں متبسم ہوا، میری 2 بیویاں ہیں۔ قدم بڑھاتے ہوئے وہ تانا زن ہوئی، ہمیں نہیں ایسا لگتا، ایسا بھونڈا مذاق کرنا کمال ہے۔ میں نے کہا آپ کا غصہ کرنا میرے لیے حیران کن ہے، رہنے دیں۔ کہتے ہوئے اس نے اضطراری انداز میں قدموں کی رفتار تیز کی۔ لمبے ڈگ رکھتا ہوا میں اس کے پہلو میں چلتا رہا۔ آخری 200-300 قدم کا فاصلہ ہم نے خاموشی سے طے کیا تھا۔ اس کی خاموشی میرے لیے حیران کن تھی۔ وشواس سنگھ گرم چادر لپیٹے حویلی سے باہر منتظر نظر آیا۔ ہمارے قریب پہنچنے پر اس نے بازو پھیلا دیے تھے۔ رسمی الیک سلیک کے بعد ہم اس کے ہمراہ اندر گھس گئے۔ پریتو بھابھی بھی جاگتی نظر آئیں۔ چند منٹ کی گفتگو کے بعد ہم آرام کو لیٹ گئے۔ پرما پریتو بھابھی کے ساتھ لیٹ گئی تھی، میں اور وشواس سنگھ دوسری خوابگاہ میں سو گئے تھے۔ صبح کی نماز پڑھ کر میں پھر بستر میں ہو گیا تھا۔ دوبارہ آنکھ کھلی تو وشواس سنگھ غائب نظر آیا۔ تازہ دم ہو کر میں باہر آیا، تینوں ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ پرما اصل حلیے میں تھی، یقیناً زیادہ دیر بدصورت شکل اس سے برداشت نہیں ہوئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وشواس سنگھ بولا تم بھی تھوبڑے سے کالک اتار لیتے۔ رشتہ دیکھنے نہیں جا رہا، اطمینان بھرے انداز میں کہتے ہوئے میں نے نشست سنبھال لی۔ پریتو بھابھی نے پوچھا ویر جی ناشتہ یہیں لے آؤں؟ میں نے کہا اگر آپ لوگوں نے کر لیا ہے تو میرا یہیں لے آئیں۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اٹھ گئی۔ میں وشواس سنگھ سے خیریت پوچھنے لگا۔ اس نے ایجنسی والوں سے ملاقات کا اجمالی حال کہہ سنایا۔ اس کے خلاف میری مدد کرنے کا کوئی ٹھوس ثبوت موجود تھا، نہ مجھ سے تعلق کی مناسب وجہ۔ دھرمو دادا کو بھی شامل تفتیش کیا گیا تھا، مگر ان کی راجپوت دادا سے دشمنی اور پہلی بار غلط فہمی کی بنا پر مجھ سے رابطہ ہونے کے علاوہ کوئی غلطی ثابت نہیں ہوئی تھی۔ راہ کے بڑے زیر زمین حلقوں سے بگاڑ پیدا کرنے کے حق میں نہیں تھے، اور دھرمو دادا اور وشواس سنگھ کے تعاون کی وجہ سے 1-2 دن کی میزبانی کے بعد انہیں جانے کی اجازت دے دی تھی۔ ویسے بھی میں نے ان سے براہ راست کوئی مدد حاصل نہیں کی تھی تاکہ وہ پھنس نہ جائیں۔ اس کے بعد میں انڈیا سے خروج کے مسئلے پر آیا۔ ہمارے نکلنے کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ اس نے منہ بنایا، پہنچے ہو نہیں اور نکلنے کی پہلے پڑ گئی۔ میں طنزیہ انداز میں بولا سردار جی تانوں پریتو بھابھی میسر ہے تے تہاڈا کسی ہور دی تکلیف دل دھیان نہیں جاندا، یعنی آپ کے پاس تو آپ کی بیوی موجود ہے تو آپ کا دھیان کسی اور کی طرف نہیں جاتا۔ یار بیویاں تے ہوندیاں ہی نرا سر درد نے، بیویوں تک بآواز بلند سے کہتے ہوئے اس نے آخری فقرہ سرگوشی میں کہا تھا۔ پرما کھلکھلا کر ہنس دی تھی۔ میں مسکنت سے بولا مگر مصیبت تو یہ ہے کہ اس سر درد کے بغیر چین اور آرام بھی تو نہیں ملتا۔ یقین مانو پلوشے سے جھگڑے کے بعد یہاں آنا پڑا، اور کئی مہینوں سے اس سے رابطہ بھی نہیں ہو پایا، نہ جانے کس حال میں ہوگی۔ پرما ایک دم اٹھ کر باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وشواس سنگھ نے کہا بہتر نہیں ہوگا کہ تھوڑا عرصہ مزید یہیں گزار کر معاملے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرو؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ اب بہترین موقع ہے کیونکہ میں دشمنوں کو دانہ ڈال آیا ہوں۔ وضاحت کرنا پسند کرو گے؟
وشواس سنگھ نے معاملہ جاننا چاہا اور میں نے پرما کے ATM کارڈ کے استعمال کا بتا دیا۔ یوں ہمارا صورت میں ہونا ظاہر ہو رہا تھا۔ اس نے پرجوش انداز میں کہا، اگر ایک کام اور کر لیں تو انہیں مزید بھٹکایا جا سکتا ہے۔ پریتو بھابھی نے میرے سامنے ناشتہ لا کر رکھا، مگر میں پر اشتیاق نظروں سے وشواس سنگھ کو گھور رہا تھا۔ سورت سے سمگلروں کی لانچیں وغیرہ غیر قانونی طور پر پاکستان جاتی رہتی ہیں۔ اگر ہم یہ افواہ پھیلا دیں کہ ایک نوجوان جوڑا اس راستے پاکستان نکل گیا ہے تو یقیناً وہ تمہاری امید کرنا ہی چھوڑ دیں گے۔ کیسا ہے؟ تفصیل بتاتے ہوئے اس نے تصدیق چاہی۔ میں بے ساختہ بولا، تمہارے سکھ ہونے پر مشتبہ ہونے لگا ہوں۔ اس نے منہ بنایا، یار میں جانتا ہوں تم کتنے پانی میں ہو، اتنے عقل مند ہوتے تو 2 شادیاں نہ کرتے۔ اور میں کہا لگاتے ہوئے ناشتے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اگلے دن ہم ساحل سمندر پر گئے۔ ایک لانچ پر پرما کی 2-3 ایسی تصاویر نکالیں جیسے اس کی بے خبری میں کھینچی گئی ہوں۔ تصاویر میں لانچ یا ساحل کے ظاہر نہ ہونے کا دھیان رکھا گیا تھا۔ اس دن وشواس سنگھ کا ایک خاص آدمی تصویروں والے موبائل فون کے ہمراہ سورت روانہ ہو گیا۔ اس کا کام یہ افواہ پھیلانا تھا کہ پرما اور میں کسی نامعلوم لانچ پر بیٹھ کر پاکستان نکل گئے تھے۔ 2 دن کے اندر اس نے اپنا کام باحسن خوبی کر دیا تھا۔ ہم پیشہ افراد میں رقابت کا مادہ وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ اس نے بھی 2 مخالف گروہوں کے دشمن کا فائدہ اٹھا کر ایک گروہ کو دوسرے پر الزام عائد کرنے پر تیار کیا۔ یوں پرما کی تصویر اور اس کے وہاں سے بھاگنے کی افواہ بڑی آسانی سے دشمنوں کے کانوں تک پہنچا دی گئی۔ ہمارا صورت کے مضافات میں غائب ہونا، پرما کے ATM کا صورت میں استعمال ہونا اور پھر ہمارا بحری راستے سے پاکستان نکل بھاگنے کی افواہ اڑانا ایسے تسلسل سے وقوع پذیر ہوا کہ دشمنوں کو ہمارے نکل بھاگنے کا یقین ہو گیا۔ اگلے دن میں نے پرما سے وگنیش شکلا کا ای میل ایڈریس پوچھ کر ایک دھمکی آمیز پیغام بھی بھیج دیا۔ وگنیش شکلا، یقیناً تمہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ میری انڈیا آمد کا مقصد فقط پرما انصاری کا حصول تھا۔ تمہارے باپ نے اپنے کالے کرتوتوں کا بھگتان کاٹا ہے۔ اس نے لورا براؤن کے ساتھ غلط کیا جس کا بدلہ لورا نے لے لیا۔ میں لورا کے ساتھ فقط پرما کو اغوا کرنے کی وجہ سے ملا ہوا تھا۔ باقی تمہیں اس لیے زندہ چھوڑ دیا کہ تمہاری وہ بھانجی آڑے آ گئی جسے تم نے قتل اور بے عصمت کرانے میں ایڑی چوٹی کا زور لگایا، مگر اللہ پاک نے اسے بچا لیا۔ اب مجھے لگتا ہے ہمیں اپنی اپنی راہ ہو لینا چاہیے اور بے فکر رہو۔ پرما انصاری کو رندھیر شکلا کی حرام کی دولت و جائیداد سے کوئی غرض ہے نہ مطلب۔ تمہیں بھی اب پرما کو بھلا کر اپنے جرم کی مملکت کی طرف دھیان دینا چاہیے۔ ایک اور بات ذہن نشین کر لو، اگر پرما انصاری پر پاکستان میں کوئی حملہ کروانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا اپنے سر کو زیادہ عرصے تک سنائپر کی گولی سے بچا نہیں پاؤ گے۔ میں دعوے نہیں کیا کرتا، نہ ہی خالی دھمکیاں دینے کا شوقین ہوں۔ میں وہی کہتا ہوں جو کر سکتا ہوں، اور تمہیں پتہ ہونا چاہیے میں نے اپنی گولیوں کو اتنا سدایا ہوا ہے کہ بھٹکنے کی اہلیت کھو چکی ہیں، جدھر چاہتا ہوں وہیں پہنچتی ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، دوسروں کے پیاروں کو چھیننے والوں کو اپنے پیاروں سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ باقی تمہارا منوج جوشی والے روپ کا راز بھی میں نے مشتہر نہیں کیا۔ اگر میری دوبارہ انڈیا آمد کی وجہ تمہارا ہاتھ ہوا تو وہ ہاتھ رہے گا نہ ہاتھ والا اور نہ اس پر کوئی رونے والا۔ کم کہے کو زیادہ جانو، خیر اندیش SS۔ پیغام کا جواب تو کوئی نہ ملا، نہ مجھے جواب کی ضرورت تھی۔ میرا مقصد ایک تو وگنیش شکلا کو اس کی دولت و جائیداد کے محفوظ ہونے کو تسلی دینا تھی، دوسرا اسے یہ باور کروانا تھا کہ میں کامیابی سے انڈیا سے نکل چکا ہوں۔ اس مقصد کو وشواس کے حکم پر اس کے آدمی ایک انگریز جوڑے کو اغوا کر کے اس کے خفیہ ٹھکانے پر لے آئے۔ لڑکی گوری تھی جبکہ اس کا ساتھی سیاہ فام تھا۔ اس کے بعد وشواس سنگھ نے نہایت رازداری سے ہمارے شناختی کاغذات بنانے شروع کر دیے۔ میک اپ کے ماہر کو بلوا کر پرما کا حلیہ انگریز لڑکی کا سا بنایا گیا، بالوں کو سفید ڈائی کیا گیا، اس کی سرخ و سفید رنگت کو مزید سفید کیا گیا، آنکھوں کو سبز رنگ کے لینز سے بدلا گیا، اور بھی کافی ساری تبدیلیوں کے ساتھ وہ برطانیہ کی شہری لگنے لگی تھی۔ آنکھوں پر بڑے گول شیشوں کا چشمہ لگا کر اس کی شکل بالکل تبدیل ہو گئی تھی۔ مجھے سیاہ فام کی شکل دی گئی۔ اس کے بعد ہماری تصاویر کھینچ کر مہارت سے پاسپورٹ پر چپکا دی گئیں۔ آخر ایک دن پرما اور میں ممبئی کے چھترپتی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے اڑان بھر رہے تھے۔ ہماری منزل تھائی لینڈ کا شہر بینکاک تھی۔ جہاز کے اڑنے تک میرے دل میں پہچان لیے جانے کا اندیشہ موجود رہا۔ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس جہنم سے بخیریت نکل رہا ہوں۔ بینکاک انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے صحیح سلامت باہر آتے ہوئے میرے قدم خوشی سے زمین پر نہیں پڑ رہے تھے۔ آگے کی منازل آسان تھی، اس کے باوجود میں نے احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا تھا۔ جی چاہتا تھا کہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر پلوشا کے پاس پہنچ جاؤں۔
رات کو اس سے بات کرنے کو دل مچلا، مگر پھر سوچا ایک دم اسے حیران کرنے میں زیادہ مزہ تھا۔ پاکستان واپسی کی مزید تفصیلات قابل ذکر واقعے سے خالی ہیں، اس لیے صرف نظر کر رہا ہوں۔ البتہ پرما وشواس سنگھ کی حویلی میں پہنچنے کے بعد سے ذرا اکھڑی اکھڑی لگ رہی تھی۔ محسوس کرنے کے باوجود میں نے اس سے استفسار کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا کہ سیانے کہتے ہیں کہ جس گاؤں نہ جانا ہو اس کا پتہ دریافت کرنا بے وقوفی ہوتی ہے۔ تیسرے دن کراچی ایئرپورٹ پر اترتے ہوئے دل خوشی سے بھر گیا تھا۔ سچ کہتے ہیں وطن کی ہواؤں کا نعم البدل جنت الفردوس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کیا ہے، اس کی قدر تب آتی ہے جب ہم پاکستان سے باہر ہوتے ہیں۔ دل کی وہ حالت تھی کہ گویا رہیں گمنام تو بس تجھ سے ہی منسوب رہیں، جانے جائیں تو تیرے نام سے جانے جائیں۔ ایئرپورٹ سے باہر نکل کر سب سے پہلے میں نے مارکیٹ جا کر اپنے اور پرما کے لیے نئے کپڑے خریدے اور ایک ہوٹل میں کمرہ لے کر میک اپ کو خیر بات کہا اور اصل حلیہ اپنا لیا۔ اب پہچانے جانے کا خوف اور ڈر ہمارے دلوں سے رخصت ہو گیا تھا۔ نئے کپڑے پہن کر پرتکلف کھانا کھایا اور ہوٹل سے نکل آئے۔ بس اڈے پہنچے تو راولپنڈی جانے والی بس جانے کو تیار تھی۔ ٹکٹ لے کر اندر گھس گئے۔ پرما کراچی، راولپنڈی، اسلام آباد، لاہور، فیصل آباد، پشاور، کوئٹہ وغیرہ کے بارے میں سرسری سا جانتی تھی۔ میں نے بھی راستے میں اسے پاکستان کے محلے وقوع کے بارے میں اچھی خاصی معلومات دی تھی۔ اس نے میرے علاقے کے بارے میں بھی پوچھا تھا اور میں نے اسے تلا گنگ کے بارے میں بھی تفصیل سے بتا دیا تھا۔ بس چلنے کے تھوڑی دیر بعد ہی ڈرائیور نے LED پر انڈین فلم چلا دی، لیکن مجھے فلم دیکھنے کے بجائے تصور کی آنکھوں سے پلوشا کا ممکنہ رد عمل دیکھنے میں زیادہ دلچسپی تھی۔ البتہ پرما کے بولنے پر اس کی طرف متوجہ ہونا پڑا۔ اگر ہم پہلے آپ کے گھر جانا چاہیں تو؟ میں نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ مذائقہ تو کوئی نہیں، البتہ وجہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ اس نے دھماکہ کیا۔ ہم پلوشا کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اپنے گھر جا کر ہماری دعوت کرنا، دونوں بیویوں کے ہمراہ پہنچ جاؤں گا۔ میں ہنسا۔ بلکہ آپ نے مجھے کوئی خصوصی انعام دینے کا بھی وعدہ کیا تھا۔ تب ہمیں معلوم نہیں تھا کہ آپ شادی شدہ ہیں، دھیرے سے کہتے ہوئے وہ کھڑکی سے باہر دوڑتے مناظر کو گھورنے لگی۔ میں متعجب ہوا۔ کیوں؟ شادی شدہ بندہ انعام کا حقدار نہیں ہوتا؟ شیشے سے نظریں ہٹا کر اس نے مجھے گھورا۔ سچ میں پلوشا نام کی کوئی ایسی لڑکی ہے جسے آپ بہت محبت کرتے ہیں؟ میں نے الجھن آمیز لہجے میں پوچھا۔ ہاں، پلوشا کا وجود ایسا ہی یقینی ہے جیسے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ البتہ آپ کے استفسار نے مجھے حیران کر دیا ہے اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مجھے ایسا جھوٹ بولنے کی ضرورت کیوں پیش آئے گی۔ ہمیں صرف یہ جاننا ہے کہ اگر ہمارے درمیان طبقاتی فرق موجود نہ ہوتا تب بھی پلوشا نام کی کسی لڑکی کا ذکر کرنے کی ضرورت پڑتی۔ میں متبسم ہوا۔ ہم پہلے میرے گھر جائیں گے اور انصاری صاحب کو بھی وہیں بلوائیں گے تاکہ آگے آپ کو خود ہی لے جائے۔ لمحہ بھر گھورنے کے بعد اس نے گہرا سانس لیا اور سیٹ کی پشت پر سر ٹیک دیا۔ ہم اگلے دن دوپہر ڈھلے تلا گنگ اترے۔ گھر تک میں نے ٹیکسی کروا لی تھی۔ گھر کے دروازے پر اتر کر میں نے سرشاری بھرا گہرا سانس کھینچا۔ سفری بیگ کو کندھے پر درست کر کے دروازے کو دھکیلتا ہوا اندر داخل ہوا۔ تمام صحن ہی میں بیٹھے تھے۔ عبداللہ امی جان کی گود میں تھا۔ روما بغیر چھت کے باورچی خانے میں گھسی ہانڈی بنا رہی تھی، جبکہ عدیل اور پلوشے ان سے ذرا ہٹ کر بیٹھے تھے۔ وہ عدیل کو پڑھا رہی تھی۔ دروازے کی کھڑکھڑاہٹ سنتے ہی تمام اس طرف متوجہ ہوئے۔ یوں بغیر دستک کوئی اپنا ہی گھر میں داخل ہونے کی جرأت کر سکتا ہے؟ مجھ پر نظر پڑتے ہی پہلا نعرہ عدیل نے بلند کیا تھا۔ لالا جان آ گئے۔ وہ چارپائی سے اتر کر بھاگ پڑا تھا۔ میری بےتاب نظریں تمام سے لا تعلق پلوشے کی طرف متوجہ تھی۔ وہ سرعت سے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی تھی۔ باقیوں نے اس پر دھیان دیے بغیر مجھے گھیر لیا۔ پھپھو جان اور امی جان سے پیار لے کر میں ابو جان کی شفقت بھری باہوں میں سما گیا تھا۔ روما ہونٹوں پر خوبصورت مسکراہٹ بکھیرے کھڑی تھی۔ اس نے مصافحہ کرنے پر اکتفا کیا تھا۔ جذباتی ملاپ کے بعد انہوں نے پرما کو گھیر لیا تھا۔ میں پرما کے بارے میں سرسری تفصیل بتانے لگا۔ البتہ میرے دل و دماغ پلوشا کے رویے کو سلجھا رہے تھے اور نگاہیں بار بار خوابگاہ کے دروازے کی جانب اٹھ رہی تھیں۔ اس کا یوں بھاگ جانا نہ جانے ناراضگی پر مبنی تھا یا کوئی اور وجہ تھی۔ مجھے تو امید تھی کہ اس کی خفگی اب تک ختم ہو چکی ہوگی۔ امی جان، پھپھو جان اور ابو جان پرما کا حال احوال پوچھنے لگے۔ تبھی امی جان کی گود سے اٹھا کر روما نے عبداللہ مجھے پکڑایا اور میرے کان کے ساتھ منہ لگا کر شوخ لہجے میں بولی، آپ کی واپسی کے لیے نوافل کی منت مانی تھی، محترمہ نے وہی پڑھنے بھاگی ہے۔ باقیوں کو پرما کے ساتھ مصروف دیکھ کر میں نے عبداللہ کے گال چومتے ہوئے روما سے پوچھا، مجھے یاد کرتی تھی؟ صرف 1 مہینہ اکڑ دکھائی تھی محترمہ نے۔ اس کے بعد پچھتاوے کی ابتدا ہوئی، پھر بھاں بھاں شروع ہو گئی، پھر مناجاتوں کا آغاز ہوا، پھر منتوں کا نمبر آیا۔
پھر نوافل کا زور ہوا اور آج کل صدقے خیرات کی باری ہے، اور اللہ پاک کا شکر ہے کہ اب جھوٹا اجنبی تشریف لے آیا ہے۔ آخری الفاظ اس نے ناز بھرے انداز میں کہے تھے۔ اس سے مل لوں؟ بے صبر دل کے سامنے ہتھیار ڈالتے ہوئے میں نے روما سے مشورہ مانگا۔ وہ ہنسی۔ میں تو مشورہ دوں گی کہ اب روٹھنے کی باری آپ کی ہے۔ میں چارپائی چھوڑ کر تھوڑا ایک جانب ہوا اور دبے لہجے میں بولا، پھر جاؤ اسے بتا دو کہ میں تیسری بھی لے آیا ہوں۔ روما نے کہا لگایا، جھوٹے اجنبی کیوں بیچاری مہمان کا ڈرامہ بنواتے ہو؟ میں نے بھی بے ساختہ کہا بلند کیا۔ اسی وقت پرما نے گہری نظروں سے ہماری طرف دیکھا اور پھر پھپھو کی طرف متوجہ ہو گئی۔ میں نے دل کے واویلے پر ہتھیار پھینکتے ہوئے کہا، یار سچ کہوں تو غلطی میری تھی، اسی لیے میرا ہی جانا بنتا ہے۔ ٹھیک ہے جائیں۔ عبداللہ کو لیتے ہوئے اس نے خوش دلی سے سر ہلایا۔ وہ صرف چہرے ہی کی نہیں دل کی بھی بہت خوبصورت تھی۔ کشمیر جنت نظیر کی باسی وسیع ظرف کی مالکہ تھی۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ پلوشے کی خوابگاہ کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے کے پٹ بند تھے، دماغ میں اندیشہ کھٹکا کہ شاید دروازہ اندر سے کنڈی ہو، مگر ہلکا سا دھکا دینے پر پٹ کھل گیا تھا۔ میں نے فوراً اندر گھس کر دروازہ بند کر دیا۔ وہ مصلے پر بیٹھی تھی، دونوں ہاتھ دعا کو بلند تھے، جسم ہولے ہولے لرز رہا تھا جیسے رو رہی ہو۔ میں دھیرے دھیرے چلتا ہوا قریب پہنچا اور پھر بے تکلف زمین پر لیٹ کر اس کی گود میں سر رکھ دیا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، مونا چہرہ دوپٹے میں یوں دمک رہا تھا جیسے 14ویں کا چاند بدلیوں میں گھرا ہو۔ ہونٹ مسلسل ہل کر باور کروا رہے تھے کہ وہ خلوص دل سے اپنے معبود کی بارگاہ میں شکر گزاری کے کلمات ادا کر رہی ہے۔ میں اپنی آنکھوں کو عیاشی کروانے لگا۔ اس کی گود میں سر رکھنا وہ تعبیر تھی جس کے سپنوں نے انڈیا کے صعوبت خانے میں بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ پھر اس کے دعا کو اٹھے ہاتھ چہرے پر پھرتے ہوئے نیچے آئے۔ میرے بالوں میں کنگھی کرتے ہوئے وہ کراہنے کے انداز میں بولی، راجو، اور اس کی سسکیاں بن گئیں، پلیز معاف کر دو۔ اس کے ہاتھوں کو لبوں سے لگاتے ہوئے میں ملتجی ہوا۔ وہ کراہتے ہوئے بولی، اتنی دیر بھی لگائی جاتی ہے؟ کیسے لوٹتا؟ تم نے دھتکار جو دیا تھا بھول گیا؟ کیا کہا تھا؟ میں اگر کہہ بھی دوں چلے جاؤ تو میرا اعتبار مت کرنا، اور طلاق جو مانگی تھی تو جو بکواس کروں گی یقین کر لیں گے۔ میں نے بے بسی بھرے لہجے میں حقیقت اگلی۔ جتنا مشکل اور دشوار یہ مشن لگا کبھی کوئی مشن نہ لگا۔ جانتی ہوں، گلوگیر لہجے میں کہتے ہوئے اس کے ہونٹ مجھے ماضی کے خوشگوار اوقات کی یاد دلانے لگے۔ اس کی وارفتگی کا جواب دیتے ہوئے میں نے چاہت سے پوچھا، کیا مجھے معافی مل گئی؟ وہ معجوب ہوئی۔ تنگ نہ کیا کریں، جانے کب سے جان سولی پر اٹکی تھی، اور سچ پوچھیں تو میں نے سردار بھائی کی منت کی تھی کہ مجھے انڈیا بھیج دے تاکہ اپنے راجو کی مدد کو پہنچ سکوں، مگر وہ نہ مانے۔ میں اطمینان بھرا سانس لیتے ہوئے بولا، اللہ کا شکر ہے کہ سردار نے کوئی کام تو عقل کا کیا ہے، ورنہ بعید نہیں تھا کہ خان صاحب بہن کو ساتھ لے کر انڈیا پہنچ جاتے۔ اس نے منہ بسورا، آپ کو میری تکلیف کا اندازہ نہیں ہے نا، اس لیے ایسا کہتے ہیں۔ میں برجستہ بولا، اپنی تکلیف کا تو ہے نا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے سرعت سے اس کی گود سے سر اٹھایا اور اچھل کر چارپائی پر بیٹھتے ہوئے کہا، آ جائیں۔ دروازے کو دھکیلتے ہوئے روما پرما کے ہمراہ اندر آئی تھی۔ پلوشا کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے پرما مجھے مخاطب ہوئی، پاپا کو کال کر دی ہے؟ کر لیتا ہوں، اسے کہہ کر میں پلوشے کی طرف متوجہ ہوا جو جائے نماز کو طے کر کے عجیب سی نظروں سے پرما کو گھورنے لگی تھی۔ پلوشے، ان سے ملو، راجکماری پرما انصاری، انہی کو انڈیا سے لانے گیا تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ پلوشے نے زبردستی کی مسکراہٹ ہونٹوں پر بکھیرتے ہوئے اس سے مصافحہ کیا۔ ہم ٹھیک ہیں، اسے سرد مہری سے جواب دے کر وہ میری طرف متوجہ ہوئی۔ راجا، ہم یہاں نہیں رک سکتے، آپ پاپا کو کال کریں یا پھر چلتے ہیں۔ راجو، جلدی کال کریں۔ مجھے تنبیہی نظروں سے گھورتے ہوئے پلوشا باہر نکل گئی۔ میں نے روما کو جھڑکا، مہمان سے چائے پانی ہی کا پوچھ لیتے ہیں۔ روما شوخی سے بولی، مہمان نے چائے پی لی ہے جناب، اب آپ کے فیصلے کا انتظار ہے کہ راجکماری کے پاپا کو یہیں بلوائیں گے یا انہیں گھر پہنچائیں گے، کیونکہ مہمان آپ کے غریب خانے پر رکنے پر آمادہ نہیں ہے۔ میں نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ابو جان سے موبائل فون لے آؤ، کیونکہ اب پلوشا مجھے گھر سے جانے کی اجازت کبھی نہ دیتی، نہ مجھے ہی یہ گوارا تھا۔ روما جی اچھا کہتے ہوئے باہر نکل گئی۔ بیٹھیں، میں نے پرما کو بیٹھنے کی دعوت دی۔ بے نیازی ظاہر کرتے ہوئے اس نے کرسی سنبھال لی اور خوابگاہ کا جائزہ لینے لگی۔ یقیناً وہ سادہ سی خوابگاہ اس کے معیار سے بہت نیچے تھی، مگر مجھ سے کوئی پوچھتا تو اس کا نعم البدل کم از کم دنیا میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ میری پلوشے کی خوابگاہ تھی۔ وہاں کے ہر شے میں پلوشے کی وجود کی مہک رچی بسی تھی۔ وہ دیواریں پلوشے کے کہکہوں کی امین تھیں، وہ بیڈ اور فرنیچر پلوشے کے ہمراہی تھے،
پورے ماحول پر اس کی گنگناہٹ قابض تھی، پھر اس سے دنیا کے ساز و سامان سے آراستہ کوئی خوابگاہ بڑھ کر کیسے ہو سکتی تھی؟ البتہ یہ بات میں پرما کو نہیں سمجھا سکتا تھا۔ پرما کو بے رخی پر آمادہ پا کر میں نے بھی مخاطب کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میری نظریں تپائی پر رکھی اپنی فریم کی ہوئی تصویر پر پڑیں جو پہلے وہاں نہیں ہوتی تھی۔ روما موبائل فون لے کر لوٹی۔ میں نے یادداشت کھنگال کر انصاری صاحب کا نمبر برآمد کیا اور مطلوبہ بٹن دبا کر موبائل فون کان سے لگا لیا۔ یقیناً انصاری صاحب کے لیے وہ انجان نمبر تھا، تبھی کال وصول نہیں کر رہے تھے۔ میں نے بھی ہمت نہ ہاری، تیسری کال انہوں نے وصول کر لی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ جی؟ یقیناً انہوں نے مجھے نہیں پہچانا تھا۔ میں نے تعارف کروایا، راجہ ذیشان حیدر بات کر رہا ہوں سر۔ کیا؟ وہ حیران رہ گئے تھے۔ تم سچ میں؟ میں قطع کلامی کرتے ہوئے بولا، جی سر، میں سچ میں وہی راجہ ہوں جو انصاری صاحب کی پری کو لینے گیا تھا، اور اب راجکماری غریب خانے پر موجود ہے، اور اس کا حکم ہے کہ یہاں سے آگے وہ اپنے پاپا کے ہمراہ جائے گی۔ تبھی آپ کو دعوت دینے کی ہمت جتا رہا ہوں کہ شام کا کھانا غریب خانے پر تناول فرمائیں۔ وہ پرجوش لہجے میں بولے، میں ابھی آ رہا ہوں، بس کمرے سے نکل آیا ہوں، اپنا پتہ بتاؤ، اور میرے ڈرائیور کا کھانا بھی تیار کروا لینا کیونکہ شاید میں گاڑی صحیح طریقے سے نہ چلا پاؤں۔ اور میں مسکراتے ہوئے انہیں اپنا پتہ لکھوانے لگا۔ ہم بمشکل شام کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تھے کہ دروازے پر ہارن کی آواز سنائی دی۔ میں دروازے پر پہنچا۔ انصاری صاحب پاؤں میں گھریلو استعمال کے چپل اور شکن زدہ لباس میں کار سے برآمد ہوئے۔ نہ سر کے بال کنگھی، نہ رکھ رکھاؤ والی حالت۔ پرما کی آمد نے انہیں حواس باختہ کر دیا تھا۔ کہاں ہے وہ؟ مجھ سے مصافحہ یا معانقہ کرنا انہیں یاد ہی نہیں رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے براہ راست پرما کے بارے میں استفسار کیا۔ آئیں سر۔ ان کی حالت کے پیش نظر مجھے بھی کچھ کہنے کی جرأت نہیں ہوئی تھی۔ پرما اب تک پلوشے کے کمرے ہی میں بیٹھی تھی۔ انصاری صاحب بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کمرے کے اندر داخل ہوئے۔ انہیں دستک دینے اور اجازت مانگنے کے اخلاقیات بھولے ہوئے تھے۔ پرما دروازے کی جانب رخ کیے بیٹھی تھی۔ انصاری صاحب کو دیکھتے ہی بے ساختہ کھڑی ہوئی اور پاپا کا نعرہ لگاتے ہوئے آگے بڑھی۔ پری، میری جان، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میری روح کا سکون، جذباتی لہجے میں کہتے ہوئے انصاری صاحب نے اسے اپنے باہوں کے گھیرے میں لے لیا تھا۔ میں نے روما کو باہر آنے کا اشارہ کیا اور ہم انہیں اکیلا چھوڑ کر باہر نکل آئے۔ برسوں کے بچھڑے باپ بیٹی سخت جذباتی ہو رہے تھے اور ایسی حالت میں انہیں تنہائی مہیا کرنا ضروری تھا۔ ابو جان ڈرائیور کو بیٹھک میں لے جا کر مہمان نوازی کے تقاضے پورے کر رہے تھے۔ میں نے روما کو کھانے وغیرہ لگانے کا کہا اور خود کمرے کے باہر ہی ٹھہر گیا۔ انصاری صاحب آدھے گھنٹے کے بعد باہر نکلے تھے۔ پرما ان کے ہمراہ تھی۔ اس مرتبہ وہ جھپٹ کر مجھے ملے۔ شکریہ تو خیر نہیں کہوں گا اور بالکل نہیں کہوں گا۔ مجھے باہوں کے گھیرے میں بھینچتے ہوئے وہ وارفتگی سے بولے۔ میں مسکرایا۔ سر، ضرورت بھی نہیں ہے شکریہ کی، بس پریوش خفا ہے، اس سے معافی دلوا دینا کافی رہے گا۔ وہ کھلکھلا کر ہنسے۔ ارے واہ، میں سوچ رہا تھا کہ اپنی گڑیا کا نام کیا رکھوں گا۔ پریوش تو بالکل جچتا ہے میری پری کے ساتھ۔ پرما جلدی سے بولی، پاپا ہمیں اس کا رکھا ہوا نام نہیں قبول۔ انصاری صاحب نے پوچھا، پاپا کی جان، اس جوان نے کیا بدتمیزی کی تاکہ ابھی ابھی سزا سنائیں؟ پرما نے منہ بسورا، خود اسی سے پوچھ لیں پاپا۔ تو ٹھیک ہے مسٹر ذیشان حیدر، تم 2 مہینوں کے لیے نوکری سے معطل کیے جاتے ہو۔ یہ عرصہ تم گھر میں نظر بند رہو گے، باقاعدہ احکام تمہیں یونٹ کمانڈنگ آفیسر سنا دے گا۔ ٹھیک ہے سر، ایڑیاں ملا کر میں نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ پلوشا کسی کونے سے برآمد ہوئی اور گہری سنجیدگی سے بولی، سر بہتر ہوگا کہ اس کا پکا کورٹ مارشل کر دیں۔ پلوشا کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے انصاری صاحب نے اندازہ ظاہر کیا، یقیناً میری بیٹی ذیشان کی دلہن ہوگی۔ پلوشا سعادت مندی سے بولی، جی چچا جان، اور میں مذاق نہیں کر رہی، سچ میں درخواست کر رہی ہوں۔ انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ بیٹی، یہ ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر کے اختیارات سے باہر ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہم دسترخوان پر بیٹھے تھے۔ پلوشا نے پرما کو اپنے ساتھ چلنے کا کہا، کیونکہ مہمانوں کی آمد پر ہمارے ہاں عورتیں اور مرد علیحدہ علیحدہ کھانا کھاتے ہیں، مگر نہ تو پرما جانے پر تیار ہوئی اور نہ انصاری صاحب اسے علیحدہ بھیجنے پر راضی تھے۔ کھانے کے دوران ہی میں نے انہیں ڈینو کی موت کے بارے میں آگاہ کیا۔ وہ بس گہرا سانس لے کر رہ گئے تھے۔ کھانے کے بعد انصاری صاحب نے رخصت لینے سے پہلے میرے ماتھے کو چوم کر محبت سے بولے، 2 ماہ چھٹی گزارو، میں وسیم صاحب یعنی ہمارے کمانڈنگ آفیسر کو بتا دوں گا، اور اگلے ہفتے سارے گھر والوں کی میرے ہاں دعوت ہے۔ پریوش کی واپسی کی خوشی میں ایک بڑی تقریب کا اہتمام کروں گا۔ میں ممنونیت سے بولا، شکریہ سر، یہ تمہارا انعام نہیں ہے، اس کا اعلان میں بعد میں کروں گا۔ پرما معنی خیز لہجے میں بولی، چھوڑیں پاپا، یہ بڑے انعام کا حقدار نہیں ہے،
انصاری صاحب کھلکھلا کر ہنس پڑے تھے۔ انہیں رخصت کر کے ہم گھر میں آ گئے۔ اگلے دن بڑی مشکل سے پلوش شاہ سے اجازت لے کر یونٹ پہنچ گیا۔ تکمیل مشن اور ڈینو کی شہادت کے بارے میں تفصیلی رپورٹ جمع کروائی، کمانڈنگ آفیسر سے ملاقات کی اور باقی بچھڑے دوستوں سے گپ شپ ہوئی۔ بلا شبہ یونٹ بھی گھر کی طرح ہی ہوتی ہے، اور ایک فوجی کا تو زیادہ عرصہ گھر کے بجائے یونٹ میں گزرتا ہے۔ تصور صاحب شفقت سے ملے۔ اب وہ لیفٹیننٹ کا اعزازی رینک لگائے ہوئے تھے۔ انہوں نے کریت کر مشن کی تفصیلات پوچھی تھی۔ دن کیسے گزرا معلوم ہی نہ ہوا۔ بڑی مشکل سے بعد از نماز عشاء جان چھوٹی اور میں نے کار گھر کی طرف بھگا دی۔ حسب توقع پلوشا کی آنکھیں ماتھے پر لگی تھی۔ بقیہ شب اسے مناتے ہی گزری تھی۔ گھر واپسی پر مشن کے سخت اور مشکل دن ایک تلخ سپنے کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتے تھے۔ کہاں زندگی و موت کی کشمکش میں مبتلا شب و روز، اور کہاں روما و پلوشا کی دل بہار میت۔ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ انصاری صاحب کے ہاں تقریب میں اکیلا ہی گیا تھا۔ دوران تقریب پریوش نے مجھے نظر انداز کیے رکھا۔ یوں بھی راجکماری کہلانے والی اتنے سینئر آفیسر کی بیٹی کا ایک سپاہی سے کیا واسطہ؟ البتہ انصاری صاحب نے مجھے مکمل پروٹوکول دیا تھا، یوں جیسے میں کوئی بہت اہم شخصیت ہوں۔ ہر مہمان سے میرا خصوصی تعارف کروایا اور مجھے یوں ساتھ لپٹائے پھرتے رہے گویا ان کا بیٹا ہوں۔ تقریب کے اختتام پر انہوں نے مجھے بااصرار شب بصری کو روک لیا۔ رات گئے تک ہم گپے ہانکتے رہے۔ میں نے سارے واقعات تفصیل سے بتائے۔ گو پری بھی انہیں بتا چکی تھی، مگر وہ پورے واقعات سے واقف نہیں تھی۔ ہماری گپوں کے دوران بھی پری پاس بیٹھی رہی تھی، البتہ وہ مجھے مخاطب کرنے کی کوشش نہیں کر رہی تھی، نہ ہماری گفتگو میں مخل ہوئی، بس موبائل فون کی سکرین کی طرف متوجہ ہو کر انگلیاں چلاتی رہی۔ انصاری صاحب نے خطیر رقم کا چیک مجھے پکڑایا تھا اور میرے انکار پر سخت ناراضگی ظاہر کی۔ مجبوراً مجھے چیک لینا پڑا۔ کہنے لگے، ڈینو کے گھر والوں کو اس سے دگنی رقم کا چیک بھجوا دیا ہے۔ میں دل محسوس کر رہ گیا تھا۔ وہ رقم ڈینو کی جان کی قیمت نہیں ہو سکتی تھی، مگر انصاری صاحب کے بس میں تو ڈینو کے گھر والوں کی دلجوئی اور مالی امداد ہی تھی، جس سے انہوں نے لا غرضی نہیں برتی تھی۔ ہم نے چند لمحے ڈینو کے بارے میں گفتگو کی۔ اس دوران ان کی بیوی شہناز بیگم کافی بنوا کر لے آئی تھی۔ یہ وہی ڈرائنگ روم تھا جہاں چند ماہ پہلے انصاری اپنی بیٹی کو یاد کر کے آنسو بہا رہے تھے، اور آج اللہ پاک کے فضل و کرم سے جان سے پیاری بیٹی ان کے پہلو میں بیٹھی تھی، جس کے لیے سبب اللہ پاک نے مجھے بنایا تھا۔ تبھی وہ اتنی محبت و شفقت سے پیش آ رہے تھے۔ دوران گفتگو کہنے لگے، بیٹا جانتے ہو، پریوش کو انڈیا سے لانے اور شکلا کے وجود سے دھرتی کو نجات دینے سے بھی بڑا کارنامہ پریوش کی غلط فہمی دور کرنا تھا۔ اس بارے میں تمہاری جتنی بھی تعریف کروں کم ہے۔ راجپوت کی گفتگو کو ریکارڈ کرنے کا منصوبہ تمہاری ذہانت اور سمجھداری کو ظاہر کرتا ہے، اور پھر جس طرح تم نے پری کو سنبھالا، اس کی جان بچائی، خیال رکھا، بلا شک و شبہ یہ شکریہ یا انعام سے بہت بڑھ کر تھا۔ میں اور میری پری ہمیشہ تمہارے مقروض رہیں گے۔ میں ہنسا۔ سر، اس نے وعدہ کیا تھا کہ پاکستان جا کر مجھے منہ مانگا انعام دے گی، مگر یہاں آتے ہی سارے وعدے یوں بھلا دیے جیسے سیاستدانوں کو الیکشن کے بعد کچھ یاد نہیں رہتا۔ انصاری صاحب نے بلند و بانگ کہا لگایا، اس بارے میں تو کچھ نہیں میں کہہ سکتا۔ وہ برہمی سے بولی، پاپا اس نے وہاں ہم سے کئی بار بدتمیزی کی تھی، ہمارا مذاق اڑایا، پیدل چلایا، سردی اور بارش میں سخت زمین پر لٹایا، ہم رات بھر بخار میں تڑپتے رہے اور اس کے کان پر جوں بھی نہ رینگی، پوری رات پہاڑوں میں گھسیٹا، کئی مرتبہ ڈانٹا، توہین و تنقیص کی، ڈرایا، جھڑکا، تانے دیے۔ آپ ہی بتائیں ایسا شخص انعام کا حقدار ہو سکتا ہے؟ تب کہتا تھا کہ پاکستان جا کر معافی مانگ لوں گا، یہاں ذکر ہی نہیں کیا۔ انصاری صاحب ہنسی دباتے ہوئے بظاہر سنجیدگی سے میری جانب متوجہ ہوئے۔ کوئی جواب ہے جوان؟ سر، یہ سارے واقعات حالات کی وجہ سے پیش آئے۔ میں اگر خود سوار ہوتا اور اسے پیدل چلاتا تب تو بات تھی، میں بھی تو اس کے ہمراہ پیدل ہی بھاگتا رہا ہوں۔ باقی عبد الخالق نے ہمیں چند دن پناہ دی، اس کی بیٹی کو تو اپنا ہیرے کا لاکٹ تحفے میں دے دیا، مگر مجھ سے اتنا خرچ کروانے کے باوجود جھوٹے منہ بھی نہ پوچھا۔ اور رہی معافی کی بات، تو پہلے ہی دن آپ سے درخواست کی تھی کہ مجھے پریوش سے معافی دلوا دیں۔ انصاری صاحب نے میری سفارش کی، ویسے مجبوریاں اور حالات بھی دیکھے جاتے ہیں، اس لیے معاف کر دو، بیچارے نے اتنی کوشش اور محنت کر کے تمہیں بھارت سے نکالا ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولی، پاپا کسی کو معاف کرنا دشوار ہو جاتا ہے، بس آپ انہیں منع کر دیں کہ آئندہ ہمارے گھر نہ آیا کرے، کیونکہ ہمارے درمیان موجود طبقاتی فرق ہمیں بے تکلف ہونے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے کلائی سے بریسلیٹ اور کانوں سے ہیرا جڑے ٹاپس نکالتے ہوئے شیشے کی میز پر رکھے۔ یہ بھی انہیں دے دیجیے گا تاکہ اپنی دونوں بیویوں کو قیمتی تحفے دے سکیں۔ یہ کہتے ہی وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔
بات مذاق کی حد عبور کر چکی تھی. مجھے سبکی محسوس ہوئی لیکن اظہار کا جرأت نہ کر سکا. انصاری صاحب کے لبوں پر کھسیانہ تبسم ابھرا. اسے کیا ہوا ہے؟ میں توہین کا کڑوا گھونٹ حلق سے اتارتے ہوئے بولا. اسی کو پتا ہوگا. وہ خفت سے بولے. بے وقوف بچی سمجھ کر معاف کر دینا بیٹا. میں ملتجی ہوا. سر اگر اجازت دیں تو میں گھر چلا جاؤں. پلوشے نے کہا تھا کہ لازماً واپس لوٹوں. یہ نہ ہو ناراض ہو جائے. اب آپ نے یوں بھی آرام کرنا ہے. وہ پھیکی مسکراہٹ سے بولے. جیسا مناسب سمجھو. میں نے زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر بکھیرتے ہوئے ان سے الوداعی معانقہ کیا اور پیشہ ورانہ سلوٹ کر کے نکل آیا. پرما کے بریسلیٹ وغیرہ کو نہ تو میں نے ہاتھ لگایا تھا نہ انصاری صاحب نے اس بارے میں کچھ کہا تھا. گھڑی کی سوئیاں 3 بجے کا ہنسا عبور کر چکی تھی. پرما کے الجھے ہوئے رویے کو سوچتے ہوئے میں چکلالہ کینٹ سے نکل آیا تھا. 2-3 دنوں کے بعد میں نے ڈینو کے گھر جانے کا پروگرام بنایا. اس کا تعلق حیدرآباد سے تھا. پلوشہ، روما، عدیل اور عبداللہ بھی میرے ساتھ ہی گئے تھے. ڈینو کا گھر شہر کے مضافات میں تھا. وہ غیر شادی شدہ تھا. اس کے باپ اور امی سے مل کر میں نے تعزیت کی. ساتھ ہی انصاری صاحب سے ملا رقم کا چیک بھی ان کے حوالے کر دیا. ڈینو ان کا بڑا بیٹا تھا. اس سے چھوٹی ایک بہن اور بھائی اور بھی تھے. تھوڑی دیر ان کے ساتھ گزار کر ہم نکل آئے. وہاں سے کراچی پہنچے. 2-3 دن وہاں گزارے اور واپس لوٹ آئے. اس کے بعد 2 ماہ کیسے گزرے قسم لے لو کہ کچھ بھی سمجھ لگی ہو. بس ایک دن کیلنڈر پر نگاہ ڈالی تو اعلان کر رہا تھا کہ وہ گھر میں میرا آخری دن ہے. اگلے دن میں یونٹ جانے کو تیار تھا. منیر نیازی کہتا ہے، صبح صادق کی ہوا میں درد تھا کتنا منیر، ریل کی سیٹی بجی تو دل لہو سے بھر گیا. اور یقیناً گھر سے نکلتے وقت ہر فوجی کے گھر والوں کے یہی احساسات ہوتے ہیں. نامعلوم جانے والے نے اپنے قدموں پر لوٹنا بھی تھا یا کسی کے کندھوں پر، صحیح سالم لوٹنا تھا یا بے ساکھیوں پر. اور اگر اللہ پاک کے فضل و کرم سے اسے کچھ بھی نہ ہوتا تب بھی اس کی جدائی اور اس سے دوری میں وقت کاٹنے کا روح فرسا خیال ہی سکون و آرام کا قاتل بنا رہتا ہے. اور پاک آرمی کے کام میں کیڑے نکالنے والوں کو میرا یہ پیغام ہے کہ جیوں عمر نبی شاکر دی حق منٹ نبتا پتہ لگ ویسی. یعنی جیسے شاکر کی زندگی بیتی ہے ایسے 1 منٹ گزار کر دکھاؤ پتہ لگ جائے گا. تلا گنگ بس اڈے تک پلوشہ، روما، عدیل اور عبداللہ مجھے چھوڑنے آئے تھے. پلوشہ راول پنڈی تک ساتھ چلنے پر بضد تھی لیکن میں نے انکار کر دیا تھا. بس چلنے تک وہ کھڑی رہی. بس اڈے سے نکلی اور میں سیٹ سے سر ٹیک کر آگے کا سوچنے لگا. دوران سروس ایک سنائپر کو آرام و سکون کے لمحات کم ہی نصیب ہوتے ہیں. ایک مشن کی تکمیل کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ آگے راوی چین اور سکون لکھے گا. ہماری کہانی کا اختتام روایتی کہانیوں کی طرح وہ ہنسی خوشی رہنے لگے. اس کے خوشکن فکرے پر نہیں ہو سکتا. جب تک جان باقی ہے، جب تک کچھ کرنے کی سکت بھی جسم میں موجود ہے، جب تک مادر وطن کو میری ضرورت ہے، جب تک دشمنوں کی کارروائیاں جاری رہیں گی، جب تک غدار سازشوں میں لگے ہیں، پاکستان کے بیٹے بھی ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھ سکتے. اور دشمن کے لیے ہر سپاہی، ہر عہدیدار اور آفیسر بازبان شاعر یہ اعلان کرتا نظر آتا ہے، میرا دشمن مجھے کمزور سمجھنے والا دیکھے مجھے کو کبھی تاریخ کے آئینے میں نے ہر دور میں توڑا ہے رعونت کا طلسم، میں نے ہر عہد میں ایک نیا باب لکھا ہے. میرا دشمن یہ حقیقت نہ فراموش کرے، بیت ظلم و ستم میری روایت ہی نہیں، مجھ کو میدان سے پسپائی کی عادت ہی نہیں. عرصہ بدر میں کردار نبی ہوتا ہوں، دشت کربل ہو تو میں ابن علی ہوتا ہوں. آخر میں فقط اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ آنے والے وقت سے ہر شخص انجان و بے خبر ہوتا ہے. مستقبل کو جاننے والی ذات صرف اللہ پاک کی ہے. یونٹ میں کون سا مشن میرا منتظر تھا، کون سی ذمہ داریاں میری راہ تک رہی تھی، اور آگے کیا کرنا تھا، اس بارے میں کچھ نہیں جانتا. زندگی کسی اور مارکے کی اجازت دیتی یا مہلت پوری ہو چکی ہے، اس سے میرا رب ہی واقف ہے. پھر آپ سے گفتگو ہو پائے گی یا نہیں، اس سے بھی میں ناواقف ہوں. مجھ سے کئی گنا بہتر اور تگڑے گمنام ہیرو وطن کی خاک پر قربان ہو چکے ہیں. میں خود کو ان کی کف پا کے برابر بھی نہیں سمجھتا. کسی بھی دور میں وطن خدا داد کی حفاظت پر جان قربان کرنے والوں کی تعداد میں کمی نہیں ہوئی، اور مجھے فخر ہے کہ اللہ پاک نے مجھ جیسے کمزور، ناکارہ اور بے بس کو بھی اس فہرست میں شامل ہونے کا اعزاز بخشا ہے. بس موٹر وے پر چڑھ کر راول پنڈی کی جانب رواں دواں ہوئی اور میں کھڑکی کے شیشے سے دوڑتے مناظر کو دیکھتے ہوئے آنے والے حالات کے لیے خود کو تیار کرنے لگا. سامعین کرام، اسپاٹر کا اختتام یہاں پر ہو چکا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ میں سنائپر کے سلسلے کا پارٹ 3 شوٹر وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.